नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 10, हज 9 हिजरी। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का हज। हम पढ़ेंगे हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का हज के बारे में पढ़ेंगे। कुरैश और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कशमकश चल रही थी, यानी जो जंगें और जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, अरब उसके नतीजे का इंतज़ार कर रहे थे। पूरा अरब देख रहा था कि अब इनके बीच में क्या होता है। उनका अक़ीदा था कि बातिल क़ुव्वत यानी एक झूठी ताकत फ़तह के ज़रिए से मस्जिद हराम पर कब्ज़ा नहीं कर सकती। ये पूरे अरब को पता था कि कोई भी गलत ताकत मस्जिद हराम पर कब्ज़ा यानी काबे के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकती। असहाबे फ़ील का वाक़या ज़्यादा दूर की बात न थी। इन्हें सब जानते थे कि असहाबे फ़ील के साथ क्या हुआ था। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में दाखिले का शरफ बख्शा और कुफ़ार मक्का पर गलबा अता फरमा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने में उन्हें कोई शुबा न था। यानी सबको यकीन हो गया कि आप सच्चे रसूल हैं, क्योंकि कोई भी गलत ताकत जो है वो काबे के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकती थी, उसको गलबा हासिल नहीं हो सकता था, उसको विक्ट्री नहीं मिल सकती थी। ये सबको पता था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो सबको यकीन हो गया कि आप जो हैं वो सच्चे रसूल हैं। तो फ़तह मक्का के बाद आपकी खिदमत में आने वाले अरब वफूद का तांता बन गया, यानी एक के बाद एक अरब के जो डेलीगेशंस थे वो आपके पास आने लगे इस्लाम को समझने के लिए, जो आपकी रिसालत पर ईमान लाते और आपकी इताअत का इकरार करते। यानी वो मानते कि हाँ आप सच्चे रसूल हैं, और इताअत यानी कि अब हम आपकी फर्माबरदारी करेंगे, यानी इस्लाम कबूल करते। 8 हिजरी में मक्का बहुत पीसफुली फ़तह हुआ था। जब मक्का फ़तह हुआ था तो कोई जंग नहीं हुई थी, बहुत आराम से बहुत पीसफुली फ़तह हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अमान दी, किसी से कुछ नहीं कहा गया, ना किसी से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, क्योंकि दीन में है ही नहीं कि किसी से आप ज़बरदस्ती कहें कि वो इस्लाम कबूल करे, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा गया। जिसने भी इस्लाम कबूल किया अपनी मर्ज़ी से किया, जिसने नहीं किया उससे भी कुछ नहीं कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बुतों को तोड़ा जो काबे में थे, हरम को शिर्क से पाक किया। पूरा जो मस्जिद हराम थी उसको पूरे उसमें बुत थे, तो सब काबे के अंदर बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बुत तोड़े और जहाँ जहाँ भी बुत थे सबको तोड़ के शिर्क से पाक किया। इस्लाम 1/3 जज़ीरतुल अरब में फैल चुका था, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि पूरे अरब को शिर्क से पाक किया जाए और उसे दोबारा तौहीद का मरकज़ बनाया जाए। यानी आप जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो काबे को अल्लाह का घर बनाया था ताकि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ इसलिए बनाया था कि एक अल्लाह की इबादत हो, लेकिन क्या हुआ था, धीरे धीरे वहाँ पर बुत परस्ती शुरू हो गई थी और बहुत सारी बिदअतें शुरू हो गई थी और उसको उन्होंने दीन का नाम ले लिया था। लेकिन धीरे धीरे पूरे अरब में शिर्क फैल गया था और नई रस्में वजूद में आई थीं जिनका दीन इब्राहीम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो लोगों ने अपनी बनाई हुई थी, जिनको लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का हिस्सा समझते थे और उसे करने को सही समझते थे। एक के बाद एक जनरेशन्स आती गई और वो ये समझती गई कि हमारे बाप दादा करते थे तो ये सही होगा, और वो धीरे धीरे दीन का हिस्सा बन गया। जिसमें से कुछ थी काबे को नंगे होकर तवाफ़ करना, तवाफ़ करते वक्त तालियां और सीटियां बजाना। जब वो तवाफ़ करते थे तो तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे,
اور کعبے کو بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے۔ یہ کتنی شرمناک بات تھی، جس کو یہ دین کا حصہ کہتے تھے۔ اللہ کے مہینوں کو چینج کر دیتے تھے۔ یہ تو رہے مشرکین مکہ۔ ان کے علاوہ عرب میں یہودی اور عیسائی بھی تھے جو اہل کتاب کہلاتے تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں آسمانی کتابیں تورات اور انجیل دی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا تھا، یعنی جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے وہ بھی شرک کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ اس طرح سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے تھے، اللہ کے بیٹے بنا کر۔ اور یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ سب ماحول چل رہا تھا اس وقت۔ اللہ کے سوا، اب یہ جو یہود اور نصارہ تھے، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو بھی اپنا رب بنا رکھا تھا۔ جو ان کے علماء کہتے وہ یہ کرتے، ان کے علماء جس کو حلال کر دیتے اس کو یہ بھی حلال کر دیتے، جبکہ حلال حرام کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ علماء لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو یہ سب جرم ہے، یہ سب ان کے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بتائے گئے ہیں کہ یہ ایسا ایسا کرتے تھے۔ اتنا سب کر کے وہ سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ بھی خود کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ پورے عرب کو شرک کی گندگی اور جاہلانہ رسم و رواج سے آزاد کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حج چلا آ رہا تھا، جسے سارے عرب کے لوگ کرتے تھے، یعنی حج جو تھا یہ شروع سے ہوتا تھا، سب لوگ حج کرتے تھے۔ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ وہ حج نہ تھا جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ اس میں انہوں نے بہت سی نئی چیزیں اپنی مرضی سے ایجاد کر دی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو حضرت عتب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا۔ تو 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا۔ اب کیا ہوا، فتح مکہ کے بعد بھی حج ہوا۔ جیسا وہ زمانہ جاہلیت سے حج کرتے رہے تھے ویسے ہی حج ہوا جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے تھے، کوئی چیز چینج نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے اگلے سال 9 ہجری میں حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو حج کرائیں۔ امیر کا مطلب ہوتا تھا جو لیڈر ہوتا تھا، جو ان کو گائیڈ کرتا تھا، تو وہ بنا کر بھیجا کہ سب کو حج کروائیں۔ وہ ذی القعدہ 9 ہجری کے آخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 300 لوگ تھے ان کے ساتھ مدینہ کے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور ان کے خود کے 5 اونٹ تھے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی یہ یا سورہ برات کی شروع کی 1 سے لے کے 37 آیتیں نازل ہوئیں۔ جب وہ چلے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، 1 سے لے کے 37 آیتیں نازل ہوئیں، جس میں مشرکین کو توبہ کی دعوت دی گئی کہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں اور اس کا ثبوت نماز اور زکوٰۃ سے دیں۔ یعنی وہ جو آیتیں تھیں اس میں سیدھے سیدھے جو مشرکین تھے ان کو توبہ کی دعوت دی گئی کہ وہ توبہ کر لیں، اپنے شرک سے باز آ جائیں، جو جتنی بھی وہ بدعتیں وہ سب کرتے ہیں وہ سب چھوڑ دیں، ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان ہو کر صرف یہ نہیں کہ زبان سے مسلمان ہو جائیں، اس کا ثبوت بھی دیں نماز اور زکوٰۃ سے، یعنی نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دے کر ثبوت دیں کہ ہاں وہ واقعی مسلمان ہو گئے ہیں، ورنہ 4 مہینے کے بعد عرب چھوڑ کر چلے جائیں۔ یعنی ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی
کہ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان بھی نہیں ہو، صرف زبان سے نہیں ہو، نماز اور زکوٰۃ دے کر اس کو پروف کریں، ورنہ 4 مہینے کے اندر اندر 4 مہینے کے بعد وہ چھوڑ کر چلے جائیں، عرب جزیرے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ عرب نہ چھوڑیں تو ان سے جنگ کی جائے، یعنی اگر یہ ملک نہ چھوڑیں تو پھر ان سے جنگ ہوگی۔ اور اہل کتاب سے کہا گیا کہ وہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو جزیہ دے کر عرب میں رہنا ہوگا، یعنی اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، ان سے بھی کہا گیا اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پورے عرب کو جاہلانہ رسم و رواج اور شرک سے پوری طرح پاک کر دیں۔ اب جس کو توحید کا مرکز بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے وہ توحید کا مرکز بن جائے، اور وہاں کوئی شرک نہیں ہو، کوئی بدعت نہیں ہو، خالص اسلام ہو۔ سورہ توبہ کی آیتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم دیا جنہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا تھا، یعنی جو مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے بہت سارے عہد تھے، یعنی ایگریمنٹس تھے ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا ہے ان سے عہد توڑ دیا جائے، یعنی مشرکین سے عہد توڑ دیا جائے، ان مشرکین سے جنہوں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا، اور ان کو جن سے مسلمانوں کا کوئی عہد ہی نہیں تھا، اور وہ مشرکین جن سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس دوران میں جس طرح چاہے زمین میں گھومے پھریں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا، یعنی ان کو صرف مہلت دی گئی 4 مہینے کی، کہ 4 مہینے تک وہ اور ٹھہر سکتے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد انہیں جزیرۃ العرب چھوڑ کر جانا ہوگا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اور انہوں نے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ ایسے مشرکین جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے، تو ان سے جتنا بھی عہد ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ جب وہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ جائیں گے عرب چھوڑ کر۔ یہ آیتیں اللہ کا حکم تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیتیں دے کر بھیجا کہ وہ حج اکبر کے دن انہیں لوگوں تک پہنچا دیں، اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا۔ ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد اور پیمان کے سلسلے میں، یعنی جو اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہوتے تھے مال کے یا خون کے، یعنی جنگ کے، عرب کا یہی دستور تھا۔ کیا دستور تھا؟ کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی شخص سے اعلان کروائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اور حضرت علی کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے خاندان کے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے وہ اناؤنسمنٹ کروایا۔ اور یہ حج اکبر کے دن کیوں کروایا؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ ہے حج اکبر، کیونکہ اس ٹائم پہ پورے عرب کے لوگ مکہ میں اکٹھا ہوتے تھے، اور کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتا تھا تو وہ اس دن ہوتا تھا، جیسے یہ مہینے چینج کر دیتے تھے، یہ جو مشرکین مکہ تھے تو وہ بھی اسی ٹائم کرتے تھے اناؤنسمنٹ، کیونکہ اس ٹائم پہ سب لوگ موجود ہوتے تھے اور ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا، اور تو وہ جو تھے پورے میں پھر پھیل جاتا تھا پورے عرب میں۔ تو یہ جو تھا اللہ کی طرف سے حکم تھا، قرآن میں آیتیں تھیں، اتنے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھا، اس لیے یہ اس دن کیا گیا تاکہ یہ بات جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امیر ہو یا مامور؟ یعنی آپ کو اللہ کے رسول نے
آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور، یعنی آپ میرے انڈر میں رہیں گے یا میری جگہ آپ جو ہے وہ امیر بنیں گے، لیڈر بنیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مامور، کہ کہا نہیں، میں امیر نہیں بنا کے بھیجا گیا ہوں، مامور ہوں، یعنی میں آپ کے انڈر میں ہی ہوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے وہ نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا۔ جب 10 ذی الحجہ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس، جمرہ کیا ہے جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، 10 ذی الحجہ کو وہاں کھڑے ہو کر، جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ برات کی شروع کی آیتیں پڑھیں، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کو عہد پورا کرنے کا حکم تھا۔ جو بھی اللہ کی آیتیں تھیں وہ ساری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کروائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اناؤنسمنٹ کروایا کہ اب کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا، نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اگر مسلمان بھی ہے تو وہ ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں کہ یہ رسم جو تھی یہ کتنی تکلیف دہ رسم تھی کہ کوئی اس طرح سے طواف کرے، اور یہ فتح مکہ تک چلتا رہا، اور یہ 9 ہجری میں جا کے اس چیز کو ختم کیا گیا۔ تو یہ اس طرح کا ماحول تھا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول سے کڑن ہوتی تھی دیکھ دیکھ کے کہ یہ دین کے نام پر یہ لوگ کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ اعلان جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس اعلان سے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے عرب کو بت پرستی اور جاہلانہ رسموں سے پاک کرنے کا حکم دیا۔